बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो जाएं। मेरा नाम यास्मीन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैंने अपनी पसंद से एक साथ नामी लड़के से शादी की थी। हमारी शादी से कोई खुश नहीं था क्योंकि साथ का कोई पक्का काम नहीं था। मेरे बाबा कहते थे इसके साथ मेरा मुस्तकबिल महफूज नहीं है, पर मैं अच्छी जॉब करती थी और कॉलेज में कंप्यूटर पढ़ाती थी और सोचती थी मैं और साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के अखराजात उठा लेंगे। मेरे पापा कहते थे कि मर्द और औरत मिलकर कमाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ औरत ही कमाए और मर्द घर बैठा रहे तो ऐसे मर्दों पर वो महीने में ही एक अजीब सा सहर तारी हो जाता है। अब फिर वो कमाने का शौक़ बिल्कुल ही ख़त्म कर लेता है और सोचता है घर तो चल रहा है और अपनी मस्ती में गुम हो जाता है। मेरे बाबा ने मुझे समझाया था कि तुम किसी भी तरह अपने शौहर को बिगाड़ना मत। मैंने कहा जिनसे मोहब्बत करते हैं इन्हें तो बिगाड़ते हैं। तो मेरे बाबा ने कहा मियाँ बीवी के रिश्ते में इस तरह की मोहब्बत जो आपके पार्टनर को बिगाड़ दे बहुत बुरी साबित होती है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत भारी दिल के साथ रुखसत किया। मैं भी जानती थी वो खुश नहीं हैं। बहरहाल हमारी शादी हो गई। साथ का घर मेरे घर से छोटा था। इनका खाना पीना भी अच्छा नहीं था और किसी तरह महीना गुजरा करते थे। मेरे लिए वहाँ रहना आसान नहीं था, मगर मोहब्बत और हमारे रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। साथ यूँ तो मेरे साथ ठीक था, पर रात के साथ मैंने ये नोट किया कि वो कदरे लापरवाह इंसान था। इसे मेरी कोई फ़िक्र नहीं थी, वो सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता था। जब इसने मुझे हासिल कर लिया तो इसकी चाह पूरी हो गई और मुझ में और घर में रखे फर्नीचर में कोई फ़र्क नहीं था। एक दिन मुझे मेरी सास ने समझाया था कि जाने तुम जैसी अच्छी लड़की इसके नसीब में कैसे आ गई। खैर वक्त गुजरने लगा। मेरे यहाँ औलाद की कोई खबर नहीं थी। साथ की माँ को हमारी औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी। वो दिन रात दुआएं करती और बेचैन रहती। मैंने साथ से बात की तो इसका कहना था कि बे औलादी के इलाज बहुत महंगे होते हैं, जब अल्लाह को मंजूर होगा औलाद हो जाएगी। जबकि खुद वो हर वक्त अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहता था। एक दिन मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा, मैं हैरान रह गई। मैंने देखा साथ मेरी चाय में कुछ मिला रहा था और वो जो भी था वो इसने अपनी जेब में रखा हुआ था। मैं ताक में रहने लगी कि वो क्या चीज़ थी जो साथ छुप छुप कर मेरी चाय में मिलाया करता था। एक दिन वो चीज़ मेरे हाथ लग ही गई और मैं हैरान और परेशान रह गई। वो हमल रोकने की दवाई थी, गोलियां थी। साथ नहीं चाहता था मैं माँ बनूं, पर क्यों? मैं बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी, पर मैंने साथ से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं इससे मोहब्बत करती थी और इस बात का अंजाम मनफी ही निकलना। मैं इसको माफ़ करके खामोश हो गई। मैंने यह राज अपने दिल में रख लिया। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए और साथ की माँ अपने पोतों की सूरत देखने की ख्वाहिश अपने दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर का कहना था कि मुझे जो दिन रात दवाइयाँ मेरे शौहर ने दी हैं इनकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई है, तभी ये देर हो रही है। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुकी थी कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि इनके जाने के बाद ही मुझे औलाद की उम्मीद मिल गई। मैं बहुत खुश थी। साथ भी बाज़ाहिर खुश था और वो ये सोच रहा था दवाइयाँ देने के बावजूद भी मेरा हमल कैसे ठहर गया। ऐसा भी होता है कि एक अरसे तक अगर आप एक ही गोली को खाते रहते हैं तो आपका जिस्म इसे को कबूल कर लेता है और फिर इसके खाने के बावजूद भी आपके साथ जो मामला होना है वो हो ही जाता है। मेरे साथ भी शायद यही हुआ था क्योंकि 3.5 साल तक मैंने साथ से ये जिक्र नहीं किया कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इससे बात करूंगी तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई और झगड़ा हो जाएगा। वो बहुत जज्बाती इंसान था, पर मेरे हमल के पहले माह ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई तो इसने मुझे एक हैरान कर देने वाली ख़बर सुनाई कि मैं एक साथ 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर का कहना था इसलिए मेरे लिए ये 9 माह आसान नहीं होंगे और खतरे की कोई बात नहीं है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इतने इंतज़ार के बाद मुझे एक साथ 3 औलाद अता होने वाली है। शायद मेरे सब्र और मेरी खामोशी का ही फल था। मुझे ऐसा लगता था मेरी ज़िंदगी के 3 साल ज़ाया हो गए और मैं अभी तक एक भी बच्चे की माँ ना बनी। लेकिन अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे एक साथ ही 3 बच्चे मिलने वाले थे। शायद इसी को इंसाफ कहते हैं। मैंने सोचा कि मैं साथ को ये बात अभी नहीं बताऊंगी ताकि इससे एक खुशगवार झटका लगे। वक्त गुजरने लगा। मेरे हमल को 5 माह गुजर गए। अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था कि मैं ठीक से सो भी नहीं सकती थी।
ساتھ بھی مجھ سے تنگ رہنے لگا تھا، کہتا تھا تم انسان نہیں لگتی۔ اسے مجھے دیکھ کر عجیب محسوس ہوتا تھا۔ میرا بڑا پیٹ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہا تھا۔ میں نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ حمل کے 5 ماہ میں ہی اتنا بڑا پیٹ نکلنا بہت حیرانگی کی بات تھی۔ محلے سے کوئی عورت آ جاتی تو وہ بھی حیران ہوتی تھی کہ ابھی تو 5 ماہ ہوئے ہیں، 5 ماہ میں تو عورتوں کا اتنا پیٹ نہیں نکلتا۔ دوپٹے سے چھپا لیا جاتا ہے۔ تمہیں کیا ہے؟ تمہارا بچہ تو ٹھیک ہے، کہیں تمہارے پیٹ میں زیادہ پانی تو نہیں ہے؟ مجھے عجیب و غریب قسم کے مشورے دیے جاتے اور کیا سرائیاں کی جاتی۔ میں پریشان ہو جاتی تھی۔ مجھے یہ بھی کہنا شروع کر دیا گیا کہ میرے لیے یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں، لگتا ہے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ میں بیڈ پر لیٹی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا آج مجھے کچھ اچھی خبر نہیں ملے گی۔ میرا دل میرے قابو میں نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کچھ تو ہے جو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دماغ میں پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ جب وہ ڈاکٹر وہاں آئی اور مجھے چیک کرنے لگی تب بھی میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک ایسی خبر سنائی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 3 بیٹوں کے ماں بننے والی ہو، اور کیونکہ میری صحت اس قابل نہیں کہ تینوں بچے ایک ساتھ صحیح نشوونما پا سکیں، اس لیے مجھے 2 بچوں کو ختم کروانا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر میرے 3 بیٹے اور میری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے بچے نارمل نہیں ہوں۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ میں کیسے اپنے 2 بیٹے ختم کروا سکتی تھی؟ میں بہت پریشان ہو گئی۔ اب مجھے یہ بات سعد کو بتانی تھی۔ میں نے جیسے ہی یہ سب بتایا وہ سخت برہم ہو گیا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر کی بات مان لو، وہ جو کہتی ہے وہی کرو۔ سعد کے لیے بات کہنا آسان تھی، پر میں تو ماں تھی، کیسے اپنے بچوں کو مار سکتی تھی؟ میں رونے لگی۔ آپ فکر نہیں کریں، ہمارے بچوں کو اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، وہ سب خیر کرے گا۔ میں ابھی بول ہی رہی تھی، سعد میری بات کاٹ کر بولا، مجھے تمہاری فکر نہیں ہے، میں تو سوچ رہا ہوں اگر یہ 3 بچے پیدا ہو گئے تو ہم ان کو کیسے سنبھالیں گے؟ یہ کام تم سے اکیلے تو نہیں ہوگا، تو تم کیا چاہتی ہو میں بھی تمہاری طرح کام چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں، بچے سنبھالوں؟ تو خرچے کیسے پورے ہوں گے؟ مجھے ایک صحت مند اولاد چاہیے تھی، 3 کمزور اور بیمار اولادیں نہیں۔ جاؤ اور جا کر ڈاکٹر کہتی ہے وہی کرو۔ سعد نے تو آخری بات ہی کر ڈالی تھی۔ وہ میری یا میرے بچوں کی فکر نہیں کر رہا تھا، اسے خرچوں کی فکر تھی۔ میں نے رو رو کر اس سے وعدہ کیا کہ میں خود سب سنبھال لوں گی، ابھی وقت ہے پر پھر سے جاب کروں گی، پیسے جمع کروں گی، اسے اوپر کے خرچے نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں تو اس کے نتیجہ بھی مجھے اکیلے برداشت کرنا ہوگا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی سعد ایسا انسان نکلے گا، پر اب میں کیا کر سکتی تھی؟ آنے والے 4 ماہ میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ سعد نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، کہ کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے مشکل وقت یہی ہوتا ہے۔ میرے لیے تو مشکل زیادہ تھی، کیونکہ ایک ساتھ 3 بچے پیدا ہونے والے تھے اور مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا، لیکن اس نے اسی وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میرا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ اس کو چھپانا ممکن نہیں تھا۔ میں اس کو جتنا بھی چھپاتی وہ پھر بھی بہت نمایاں نظر آتا تھا۔ میں رات کو زمین پر سوتی تھی تاکہ میرے بڑے پیٹ کی وجہ سے سعد کو کوئی تنگی نہیں ہو۔ وہ بھی خود کہتا تھا میں اس کے قریب نہیں آؤں۔ میں دن میں کالج میں پڑھاتی، وہاں سب مجھے عجیب نظروں سے گھورتے تھے، مجھ پر ہنستے تھے، کہتے تھے اس کو اس کے کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ مجھ سے تو میرے اپنے ماں باپ نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ میں نے سب برداشت کیا اور ہمت نہیں ہاری، اور اتنے پیسے جمع کر لیے بچوں کی پیدائش کے بعد مجھے چند ماہ سکون سے گزر جائیں گے۔ پر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اور میرے بچوں کی جان تو بچ گئی تھی، مگر میرے بچے کمزور پیدا ہوئے تھے۔ ان تینوں کا وزن ملا کر بھی صرف 10 پاؤنڈ نکلا۔ ان کو 2 ماہ ان کی ہیٹر میں رکھنے کی ضرورت تھی۔ ان کو ہیٹر میں رکھنے کا مطلب یہی تھا کہ مزید خرچے، لیکن میں نے پیسے تو جمع کیے ہی تھے، اور جب اپنے پیسوں کی طرف جانے لگی تو پتہ چلا پیسے اپنی جگہ پر نہیں تھے، کیونکہ ساتھ میرے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر اپنی کسی محبوبہ کے پاس چلا گیا تھا۔ مجھے اس بات پر پہلے سے شک تھا، اس نے مجھے عین وقت پر دھوکہ دیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہسپتال کی ایک ڈاکٹر اچھی تھی جس نے میرا سارا خرچہ تو اٹھا لیا،
پر مجھے اسے وہ پیسے واپس بھی کرنے تھے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ 2 ماہ تک ہاسپٹل میں رہی۔ وہ تینوں ایک ساتھ روتے۔ میں اگر ان میں پر ہاتھ رکھتی تو خاموش ہو جاتے، پر میں ایک ہی وقت میں ان تینوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے کچھ سوچا اور اپنے ہاتھ جیسا لگنے والا ایک تکیہ بنوایا جو میں نے بچے کے اوپر رکھتی تو وہ میرا ہاتھ سمجھ کر سکون سے سو جاتے۔ ہسپتال کے ایک ڈاکٹر ناصر نے یہ منظر دیکھا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا بنایا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی وقت میں تینوں بچوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتی، اس لیے میں نے اپنے جیسا یہ تکیہ بنوایا ہے۔ اس نے کہا کیا اس کو بچے کے اوپر رکھنے سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے؟ میں نے اسے رکھ کر دکھایا تو میرے تینوں بچے خاموش ہو گئے۔ وہ اس بات پر حیران ہو گیا۔ اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا میں ایک کام کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا کون سا کام؟ اس نے پہلے کہا میرا نام ڈاکٹر ناصر ہے اور میں اسی ہسپتال میں کام کرتا ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اس کی تصویر بنا سکتا ہوں۔ میں نے کہا جی بنا لیں۔ میں اسے روک تو نہیں سکتی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس لیے تصویر بنا رہا تھا۔ اس نے میرے بنائے اس تکیے کی تصویر لے کر سوشل میڈیا پر لگا دی۔ کچھ لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہونے لگے۔ میں 2 ماہ بعد اپنے بچوں کو لے کر گھر آئی اور حالات میرے لیے بھی سخت تھے۔ میری خوراک بالکل بھی اچھی نہیں تھی، میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں اکیلی تھی، ساری رات بچوں کے ساتھ جاگتی تھی۔ ان کو دودھ پلانے کے لیے بہت مشکل اٹھانی پڑتی تھی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو ڈبے کا دودھ پلا سکوں۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے میں صدیوں سے بیمار ہوں۔ میں بہت ہی بری حالت میں تھی۔ بار بار اپنے شوہر کو یاد کرتی تھی وہ کہاں چلا گیا، کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میں نے کیا قصور کر دیا۔ یہ اس کی اولاد تھی، اس نے اپنے بچوں کو دیکھا تک نہیں، فون تک نہیں کیا۔ کہاں گیا تھا کچھ پتہ نہیں تھا۔ سر پہ میرے قرض تھا، بچے مجھ سے سنبھالے نہ جا رہے تھے۔ اپنی حالت میری بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ بس اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی کہ وہی کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیں۔ کہ ایک دن ڈاکٹر ناصر میرے کمرے گھر آئے اور مجھے خبر سنائی کہ کمپنی کو میرا بنایا ہاتھ والا تکیہ پسند آ گیا ہے اور میری اجازت سے اس کو بنانا چاہتی ہے۔ وہ کمپنی مجھے ہر ماہ ایک اچھی خاصی رقم دے گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ ڈاکٹر ناصر اس کمپنی کی طرف سے پہلا چیک لے کر میرے گھر آئے تھے۔ گھر کا اور بچوں کا حال دیکھ کر حیران ہوئے۔ فوراً اپنی کار میں بٹھا کر ہمیں بازار لے گئے اور گھر کا راشن اور بچوں کی ضرورت کا سامان خرید کر دیا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے۔ اس کے بعد میرے حالات بدل گئے۔ اب میرے پاس دولت بھی تھی اور گھر بیٹھ کر کرنے والا کام بھی۔ ڈاکٹر ناصر اکثر میرے گھر آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے چیزیں لاتے۔ میرے بچے بھی ان کے ساتھ بہت مانوس ہو چکے تھے۔ ایک دن میں نے ڈاکٹر ناصر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ان سے ان کی دکھ کی وجہ پوچھ بیٹھی۔ انہوں نے بتایا میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ پہلی بار امید سے تھی پر کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بچہ ختم کروا دے، نہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پر وہ نہیں مانی، کہتی تھی اس سے تو اچھا ہے میں خود مر جاؤں۔ اس نے بچہ پیدا کرنے کی قسم کھا لی اور عین وقت پر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ نہ وہ اس کو بچا سکے نہ ہمارے بچے کو۔ آپ کی کہانی اور ہمت بالکل میری بیوی جیسی ہے، اس لیے میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ مجھے ان کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے بھی میری بات سنی اور مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ اگر میں چاہوں تو میرا ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتے ہیں۔ پر میرے دل میں اب بھی سعد کی محبت بسی تھی، کیونکہ وہ صرف میرا شوہر نہیں میری پسند بھی تھا۔ میں نے ڈاکٹر ناصر سے معذرت کر لی، انہوں نے بھی میری بات کا برا نہیں منایا۔ کچھ دن بعد سعد گھر آیا اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ وہ بہت شرمندہ تھا، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے ترس رہا تھا۔ آخر وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میں بھی اسے معاف کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے معافی دے دی۔ وہ اپنے بیٹوں سے مل کر آبدیدہ ہو گیا اور اب ان کا بہت خیال رکھنے لگا۔ میں کام سے باہر جاتی تو وہی میں ہمارے بچوں کو سنبھالتا۔ میں بھی سوچنے لگی تھی شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں بے فکر ہو کر بچے اس کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ آخر وہ ان کا باپ تھا۔ کبھی کبھی رشتوں سے بہت زیادہ بدگمان ہونا بھی آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اسی طرح کبھی کبھی رشتوں پر بہت زیادہ بھروسہ کر لینا بھی آپ کے لیے مشکل کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن میں بھروسہ نہ کرتی تو کیا کرتی؟ آخر وہ اس کی اولاد تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی، پرانے دن یاد کیے۔ اس نے کہا وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسے میرے اور بچوں کی اتنی یاد آئی کہ وہ واپس آ گیا۔ ایک دن میں نے سعد کو کال کی اور پوچھا کیا بچے ٹھیک ہیں؟
اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے، وہ فون بند کرنا بھول گیا کیونکہ میں گھر کے نمبر پر کال کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کا موبائل بجا، وہ وہیں کھڑے ہو کر کسی سے بات کرنے لگا۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ ہاں، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، سب کچھ میرے حوالے کر کے چلی جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے اب اس کے پاس بہت دولت ہے، بس صحیح موقع کی تلاش میں ہوں۔ جیسے ہی موقع مل جائے گا میں اپنا کام کر کے بھاگ جاؤں گا۔ تم ہی تو میرا سب کچھ ہو۔ میری جان، میں آتا ہوں جلد ہی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پھر سے مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ وہ میرے پاس صرف اس لیے لوٹ کر آیا تھا تاکہ وہ پھر سے مجھ سے میری دولت چرا کر بھاگ سکے۔ یہ تو وقت کی کرنی تھی کہ مجھے اس کے ارادوں کا پتہ چل گیا۔ میں دوسری بار ساتھ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کے لیے کہا اور مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ اب میں اس کے خلاف ایک پلان بنا لیا اور اسے اپنے یقین دلایا کہ میں نے اپنی ساری دولت الماری میں رکھے ایک لال بیگ میں رکھتی ہوں۔ اگر کبھی میں گھر پر نہ ہوں تو اس بیگ کی حفاظت کرے۔ اگلے ہی ہفتے ساتھ موقع دیکھ کر وہ بیگ لے کر فرار ہو گیا۔ اس بیگ میں نوٹوں کے تہ ضرور تھی، پر اس کے نیچے صرف اینٹوں کی تہ تھی۔ ان اینٹوں کا وزن 10 پاؤنڈ تھا، بالکل اتنا ہی جتنا ہمارے بچوں کا پیدائش کے وقت تھا۔ اب ساتھ کس منہ سے واپس آتا، اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی اصلیت جان گئی تھی۔ اس کے پاس مجھے بیوقوف بنانے کا ایک ہی موقع تھا اور وہ استعمال کر چکا تھا۔ اب وہ واپس آ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارے پاس سے جو بیگ لے کر گیا تھا اس کے اندر تو پیسے نہیں تھے، تب مجھے وہ پیسے دو یا پھر مجھ پر بھروسہ کر لو۔ وہ اپنا اعتماد کھو چکا تھا۔ مجھے افسوس تو بہت تھا، پر وہ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی دھوکہ اس لیے بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کے اصلی چہرے کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ ڈاکٹر ناصر کو بتایا۔ مجھے لگا وہ مجھے قبول نہیں کریں گے کیونکہ میرے انکار کے بعد وہ میرے گھر بھی نہیں آئے تھے۔ پر جیسے برا انسان کبھی اپنی فطرت نہیں بدل سکتا، ویسے ہی ایک اچھا انسان بھی اپنی فطرت کا پکا ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر ناصر ایک اچھے انسان تھے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے میری ساتھ سے طلاق کروانے میں بہت مدد کی۔ عدت کا عرصہ پورا ہونے کے بعد ہم نے نکاح کر لیا۔ آج ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر ناصر سے میری بیٹی ہے اور میرے بچے ان کو پاپا کہتے ہیں۔ ایک دن سعد ہمارے گھر آیا تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی۔ کہتا تھا اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے۔ ناصر نے پتہ کروایا، اس کی بچی گردوں کا آپریشن تھا جو ناصر نے مفت میں کروا دیا۔ اس دن میں نے سعد میں ایک مجبور باپ دیکھا تھا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اپنے بیٹوں سے ملنا چاہتا تھا، پر اس دن میں نے اس کو صرف اتنا کہا کہ شاید بحیثیت انسان اور ایک عورت میں تمہیں معاف کر دوں، پر بحیثیت ایک ماں میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں ناصر کے ساتھ بہت خوش ہوں، ہم اپنی زندگی سے مطمئن ہیں۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آج اس کی ایک بیٹی تھی تو اس کے لیے وہ پیسے بھی کماتا تھا، اسے سنبھالتا بھی تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ کیا وہ یہی سب کچھ میرے اور میرے بیٹوں کے لیے نہیں کر سکتا تھا؟ سچ ہے کہ آج کل ان پسند کی شادیوں میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں صرف ایک دوسرے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، ورنہ سچی محبت کرنے والا ہم سفر جو کہ آپ کے ساتھ ہر حال میں رہے، آپ کا ساتھ دے، بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے صرف محبت کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ اچھا ہم سفر تلاش کریں اور اس کے ساتھ اپنا اچھا ہم سفر بن کے رہیں۔